बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में अफवाहों के बाज़ार गर्म हैं। आर्मी चीफ की एक बार फिर तोसी की बातें गर्दिश करने लगी हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला इल्तवा में डालने की कोशिशें की जा रही हैं और डिप्टी आर्मी चीफ की पोस्ट क्रिएट करने की भी बातें सुनने में आ रही हैं। और कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो कौम को इस हैजान किसी कैफियत में से निकाल ले, क्योंकि इस वक्त कौम शदीद जहनी दबाव का शिकार है। आखिर इस मुल्क के अवाम का भी हक है, वो जानना चाहते हैं कि इस मुल्क के ईवानों में क्या हो रहा है, या इस मुल्क की तकदीर का फैसला करने वाले जो कुव्वतें हैं वो आखिर क्या कर रही हैं और मामलात को किस तरफ लेकर जा रही हैं। नाज़रीन, कोई यहाँ पे मार्शल लॉ की बात कर रहा है, कोई अप्रैल में इंतखाबात की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि 6 माह के लिए अबूरी हुकूमत कायम कर दी जाए, और कोई कह रहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए ताकि आइंदा जो भी हुकूमत यानी नई हुकूमत नए इंतखाबात के बाद वजूद में आए वो आर्मी चीफ की तैनाती करे और असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। लेकिन अवाम है कि हक़ाइक़ से बेखबर हैं या बेखबर उन्हें रखा जा रहा है, ये वही बेहतर जानते हैं जिन्होंने अवाम को इस वक्त तक हक़ाइक़ से बेखबर रखा हुआ है। वैसे अगर ISPR के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो और DG ISI खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जब उनकी अपनी इज़्ज़त पे बात आती है, या जब उनके जो है वो जो इदारे यानी हमारा जो इदारा है पाक फौज, जब उसकी इज़्ज़त की बात आती है, जब अफवाहों के बाज़ार एकदम से इस हवाले से गर्म होने लगते हैं, तो वो तो खुद प्रेस के सामने आकर हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। लेकिन जब अवाम का मामला होता है, जब अवाम कुछ जानना चाहते हैं, तो सब दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, कहीं से कोई जो है वो किसी की बात ये चल रही है कि किसी को जेल में डाला जा रहा है, किसी को नहीं बल्कि बहुत सारों को जेल में डालने की बातें हो रही हैं, तो किसी की जलावतनी के ख़ात्मे की बातें हो रही हैं, और कोई जो है वो क्या कह रहा है, तो कोई क्या कह रहा है, लेकिन सच क्या है ये आवाम को बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत तकलीफ़ की बात है कि इस वक्त जो कुछ हमारे वतन में हो रहा है उसके हवाले से कोई किसी को नहीं बता रहा। PTI ने शाहराहें बंद करके अवाम को तकलीफ में मुब्तला करने को अपना हक समझ लिया है। अदलिया खामोश है, वफाक बेबस है, सूबे बेलगाम है, पुलिस लाचार है और हर तरफ अफरा तफरी है, लेकिन कोई नहीं है जो कौम को बताए कि सच क्या है। सूबे वफाक पे यलगार करने के मूड में हैं, और जो सूबाई पुलिस है, पुलिस जिसका काम आवाम की इज़्ज़त, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो इसकी बजाय वो जो हुकूमतों की आपस की लड़ाई है वो उसमें लगे हुए हैं। हत्ता कि इन्होंने हलफ लिया हुआ होता है, और इनको अपना हलफ याद करना चाहिए कि हमने ये हलफ नहीं लिया था कि आप हुकूमत के वफ़ादार रहेंगे, यानी जो हुकूमत आपको कहेगी गलत को तो गलत कर लेंगे। आपको इस मुल्क और इस कौम के साथ वफ़ादार रहना है, इस धरती के साथ वफ़ादार रहना है। आपने इस वतन के साथ वफ़ादारी का हलफ उठाया था, न कि एक हुकूमत का। अगर आपने हलफ उठाया था इस धरती, मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ का, तो फिर आज जब कौम अज़ाब में है और 15-15 लफंगे, 10-10 लफंगे शाहराहों पर बैठकर शाहराहें बंद करके और तंबू लगा के और वहाँ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, क्रिकेट और लच्छे बेच रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में पुलिस का जो किरदार है वो मेरी समझ से बालातर है। अब मैं समझ गया हूँ कि जो पुलिस है, अब पुलिस भी मुकम्मल तौर पर सियासी हो गई है, अब गैर सियासी नहीं रही है, और पुलिस का गैर सियासी न रहना हमारे लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के लिए बहुत बुरा है। होना तो ये चाहिए कि इदारों को गैर जानिबदार होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर IG को सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक तड़ी लगाती है और IG भाग के FIR कटवा देता है वज़ीराबाद सानिया की, तो क्या वो IG
کیا اس آئی جی کا اپنی پولیس پر حکم نہیں چلتا کہ وہ اپنی پولیس کو کہہ دے کہ شاہراہیں کھلوا دو، اور جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے اس کو اپنی گرفت میں لے لو؟ لیکن آئی جی صاحب ایسا نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے بھی اپنے کچھ مفادات ہیں۔ ناظرین، عدالتوں میں جب کچھ لوگ کچھ دو کے تحت جو ہے وہ فارمولے پر میرٹ کا قتل کیا جاتا ہو، اور جب سندھ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہو، اور جب میرٹ لسٹ یعنی سینیارٹی لسٹ کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہو، اور متنازع فیصلوں کی تاریخ دہرائی جا رہی ہو، اور ملک کے وسیع تر مفاد میں نظریہ ضرورت کے مردہ ہاتھی کو زندہ کر دیا جاتا ہو، اور عدالتیں جو ہیں وہ اداروں کو مفلوج کر رہی ہوں اور انہیں کام کرنے سے روک رہی ہوں، تو پھر عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ جانے کہ سچ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایف آئی اے ہو یا نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے، اگر وہ جو ہے وہ کوئی غیر قانونی عمل ہوا ہے، کوئی فارن فنڈنگ ایلیگل فنڈنگ ہوئی ہے، اور اگر ایلیگل ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اگر اس کی کیس کی تحقیقات کرنا چاہتا ہے، تو پھر عدالتیں بھی سیاسی ہو جاتی ہیں۔ عدالتوں کی سوچ سیاسی ہو جاتی ہے، ججوں کی سوچ سیاسی ہو جاتی ہے، اور اگر ایک عام شخص کوئی معمولی سا بھی جرم کرے تو اس کو 7 سال تک جیل میں پڑے رہنے کے باوجود ضمانت نہیں ملتی، اور ایک شخص سب کچھ کر گزرے لیکن اس کو گھر بیٹھے ضمانت مل جاتی ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ ایک شخص جس کو کچھ نہیں ہوا، جو ڈرامہ کر کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو سپریم کورٹ توہین عدالت کے اسم جواب جمع کروانے کے لیے مہلت پہ مہلت دے رہی ہے، تو پھر عدالتیں سیاسی ہو جاتی ہیں، فیصلے سیاسی ہو جاتی ہیں، عدالتوں کی سوچ سیاسی ہو جاتی ہے، اور پھر ملک کے وسیع تر مفاد میں پھر نظریہ ضرورت وجود پاتا ہے، اور جب نظریہ ضرورت وجود پاتا ہے تو پھر متنازع فیصلے سامنے آتے ہیں، پھر میرٹ کا قتل ہوتا ہے، پھر انصاف کا قتل ہوتا ہے، اور پھر نظام تباہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اگر ایک ادارہ دوسرے ادارے کو کام نہیں کرنے دے گا تو پھر یہ کیا مطلب؟ اگر عدالتوں نے کرنا ہے تو پھر ایف آئی اے کو بند کر دینا چاہیے، تو پھر نیب کو بند کر دینا چاہیے، پھر اینٹی کرپشن کو بند کر دینا چاہیے۔ ہونا تو عدالتوں کا کام یہ چاہیے کہ وہ ان اداروں کو مستحکم کریں، مضبوط کریں، ان کو انڈیپینڈنٹ کریں، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، اس طرح کھڑا کریں کہ جو بھی آئے وہاں سے ہو کے پھر اگر یہاں تک آنا چاہے تو آپ آئے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ صرف نوٹس ملنے پر عدالتیں جو ہے وہ حکم جاری کر دیتی ہیں کہ فلاں کو جو ہے وہ پریشان نہیں کرنا، فلاں کو پریشان نہیں کرنا، اور اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ مطلب اس طرح نہیں، یہ کسی کام میں مداخلت ہے۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وزیر آباد ثانیہ کے حوالے سے ایف آئی آر کے اندراج کا جو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا وہ بھی متنازع تھا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ناظرین، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری سیکریٹری دفاع کی آفس میں التوا کا شکار ہے، اور اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے وہ اس کو تاخیر میں اس کو ڈالا جا رہا ہے، اس کو التوا میں ڈالا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اب سیکریٹری دفاع کو ہی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی اتنی مضبوط ہو گئی ہے، اور ایک سیکریٹری دفاع یعنی ایک سیکریٹری کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ اس ملک کے پاورفل ترین اور طاقتور ترین جو پوسٹ ہوتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی، اس کے تقرر کی سمری کو روک سکے۔ ناظرین، سیکریٹری دفاع تو بہت دور کی بات ہے، اس سمری کو روکنا جو ہے نا بڑوں کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا اب میں کچھ کہوں گا تو پھر ایک ہی جواب آئے گا کہ ان کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہوتا ہے۔ تو جی بھائی، آپ کا اپنا انٹرنل سسٹم ہوتا ہے، آپ کے انٹرنل سسٹم میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے، البتہ ہمارے انٹرنل سسٹم میں آپ کو مداخلت کا پورا اختیار حاصل ہے۔ آپ عمران کے جو ہینڈلرز ہیں وہ پاکستان کو غیر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، غیر مستحکم کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہینڈلرز کون ہیں؟ جن کا عوام کو تو پتہ ہے، جن کو عوام تو جان گئے ہیں، لیکن خود ادارے لا علم ہیں، وہ ادارے جن کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہے، انٹرنل جوڈیشل سسٹم ہے، انٹرنل جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے،
لیکن اس ادارے سے انفارمیشن لیک ہوتی ہے اور اس ادارے سے چیزیں نکل کے جو ہے وہ ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ہاتھوں تک پہنچتی ہیں، لیکن خود ادارے بے خبر ہیں اور عوام تو ویسے ہی بے خبر ہیں اور عوام کو رکھا ہی بے خبر جا رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف مصر میں جو کانفرنس تھی وہاں ان کو وہ وہاں کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ 2 دنوں کے لیے لندن چلے گئے ہیں، جہاں وہ 2 دن قیام کریں گے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے اس حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کریں گے، اور اس دوران آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ اس سے پہلے کہ نون لیگ پہلے واضح طور پر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی مخالفت کر چکے اور خود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس سے اعلانیہ جو ہے وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اب ان کو توسیع نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود ان افواہوں کا بنیادی جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور اداروں کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ ناظرین، آخر پنڈی پلان کیا ہے؟ کچھ صحافی پنڈی پلان کو لے کر اتنے سیریس کیوں ہیں اور کیوں اس پنڈی پلان کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور ایک بار پھر حکومت کے خاتمے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور آخر اس پروپیگنڈا کے پیچھے کے حقائق کیا ہیں؟ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے گزشتہ پہلے والے ویلاگ میں کہا تھا کہ گزشتہ روز جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی پنڈی میں، اس کے بعد عمران خان کو واضح پیغام پہنچا دیا گیا، اور اس واضح پیغام کے نتیجے میں عمران خان نے مطلب یوں سمجھ لیں کہ 50% تک اپنے احتجاج کو ختم کر لیا، لیکن اسلام آباد یعنی وفاقی دارالحکومت جو ہے وہ پھر بھی اس وقت محاصرے میں ہے اور اس کا گھیرا کیا ہوا ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، اور یہ تشویش کی بات ہے۔ حتیٰ کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو جس طرح کہا گیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر ادارے بھی مداخلت کریں گے، تو صرف باتیں نہیں کی جانی چاہیے۔ اگر مداخلت کی بات ہے تو پھر مداخلت کر دینی چاہیے، اور لوگوں کو، عوام کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنے کی بجائے ان لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے جو تکلیف کے مستحق ہیں، جو دوسروں کے راستوں کو بند کرتے ہیں، جو دوسروں کی راہوں میں کانٹے بکھیرتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے تحفظ اور شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے لیے ان کا جو ہے وہ انتظام کریں، اور اس حوالے سے ان کا جو کردار بنتا ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن اگر وہ کردار ان کا صرف پنڈی کی حدود تک محدود ہے تو پھر یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو اسی کے علاوہ ناظرین، میں آپ سے ایک گزارش اور بھی کروں گا کہ آپ ان افواہوں پر کان نہ دھریں۔ یہ افواہیں ہیں، افواہیں تو افواہیں ہوتی ہیں۔ افواہوں میں کہیں سچ چھپا ہوتا ہے، کہیں جھوٹ چھپا ہوتا ہے، اور کہیں افواہوں کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ مقاصد ہوتے ہیں کچھ اداروں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے، مقاصد ہوتے ہیں ڈیموکریسی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے، مقاصد ہوتے ہیں ملک کی معیشت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے، حکومت جو کر رہی ہے، جس طرح کرنے جا رہی ہے، میں آپ کو اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف نے اور شہباز شریف نے، آصف زرداری نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نو ایکسٹینشن، کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی، اور حکومت اور پارلیمنٹ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، اور اگر کسی میں ہے تو ان کو اسمبلیوں کو تحلیل کر لیں۔ اور اتنا میں بھی آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک معیشت مستحکم نہیں ہوتی تب تک ملک میں ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ملک اگر معیشت مستحکم بھی ہو، لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں کوئی یہ پاکستان بالخصوص ماشاء اللہ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔